रहमान रहीम नावल जाने इश्कम किस्म 19 राइटर अरीज शाम। वो उसके पीछे पीछे बाहर आया था और उसे यही लगता था कि नैश गाड़ी में जाकर बैठ गई होगी। उसके भागने या कहीं जाने के बारे में उसके जहन में कोई ख्याल नहीं आया था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि अब वो ऐसी कोई भी हरकत कर गई। वो एक साथ रहे थे, इतने सारे दिन गुजर चुके थे, उसे उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन बाहर निकल कर उसने अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया तो उसे अनायास कहीं नज़र नहीं है। वो यूं अचानक भला कहाँ जा सकती थी। शायद इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी अपने माँ बाप के धोखे के बारे में जानकर। उन लोगों ने इससे उसके भाई के बारे में छुपाया था। उसे ये लग रहा था कि अब्दुल्ला मार चुका, लेकिन अब्दुल्ला जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत इस वक्त हवेली में मौजूद था। उसने इरादा कर लिया था कि वो घर जाती उसकी बात अब्दुल्ला से करवा दे ताकि वो उस पर यकीन कर सके, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें थीं जो उससे छुपाई गई थी। वो अपने ख़ानदान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और उससे ये सब कुछ छुपाने वाले दो इंसान थे जिन्हें वो अपने हाथों से ख़त्म कर चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने इससे और भी बहुत कुछ छुपाया था। उन लोगों ने ऐसे उसकी असल शनाख्त तक छुपा रखी थी। वो बस ये जानती थी कि हवेली वाले उसके दुश्मन हैं, उसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं था। वो हवेली वालों से भाग रही थी, अपने असल से भाग रही थी, अपनों से भाग रही। वो जानती तक नहीं थी कि वो जिन लोगों को अपना गुनहगार समझ वही उसके अपने हैं। वो होटल से बाहर चारों तरफ उसे ढूंढने लगा था। शायद वो उससे नाराज़ होकर कहीं बैठ गई हो, या शायद पैदल ही घर के लिए निकल गई होगी। वो जल्दी से सड़क की तरफ आया था, लेकिन यहाँ भी वो कहीं नज़र ना आई थी। अब उसे परेशानी होने लगी थी। वो भला यूँ अचानक कहाँ जा सकती थी। उसने दूर खड़े गार्ड को आपकी तरफ आने का इशारा किया था। आज वो पहली बार उसके साथ बाहर आया था। यही वजह थी कि वो अपने गार्ड को साथ लेकर नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके गार्ड उसके साथ साथ थे, जो कि उससे कुछ फासले पर थे, लेकिन उसकी हर तरह से हिफाजत कर रहे थे। ये उनका काम था जो उन्हें हर कीमत पर करना था। अब उस काम के लिए उसका मालिक राज़ी हो या ना हो, लेकिन वो अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट सकते थे। यही वजह थी कि मुकर्रिश ने भी उन्हें मना नहीं किया था। अनायास की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसे महसूस हुआ था जैसे वो किसी कुर्सी पर बैठी हुई और उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधा गया, मतलब उसका किडनैप हो चुका था। लेकिन किसने की थी ये हरकत? उसके साथ भला ऐसा कौन कर सकता था? वो बेहद परेशान थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा। वो तो गुस्से से होटल से बाहर आई थी और उसका इरादा वहाँ से घर जाने का था, इसलिए वो गाड़ी के पास आकर रोक गई थी। इस वक्त वो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो उस मतलबी इंसान के मुँह ही ना लगे। कितना खुदगर्ज इंसान था जो अपने मतलब के लिए उसके भाई की मौत को इस्तेमाल कर रहा था। आज उसे उस शख्स से नफरत महसूस हो रही थी। वो इतना गिर सकता था। उसने सोच लिया था कि वो इस आदमी से बात ही नहीं करेगी। वो जानती थी कि उसके पीछे पीछे ही आ रहा होगा, इसलिए वो गाड़ी के पास जाकर रोक गई थी। जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, उससे यही लगा कि वो मुकर्रश है, लेकिन ये तो उसके परफ्यूम की खुशबू ना थी। उसने मुड़कर देखा तो अपने सामने एक अनजान औरत को खड़े पाया। इससे पहले कि वो इस औरत को कुछ भी कहती, वो उसके मुंह पर रुमाल रखते हुए उसे बेहोश कर चुकी थी। अपने बेहोश होने से पहले उसे बस इतना याद था कि एक बूढ़ी औरत ने उसके मुंह पर रुमाल रखा था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। देखने में वो कोई बकारन महसूस होती थी। शायद उसने पैसे मांगने को उसे बुलाया था, लेकिन उसे अनायास के साथ ऐसी हरकत क्यों की थी कि उसने उसे किडनैप किया था। यकीनन ये हरकत उसे नहीं की थी। अब क्या होगा? वो कहाँ आ गई थी? ये कौन सी जगह से? उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे कुछ तो करना था। वो यहाँ कैद नहीं रह सकती थी। उसने सोचते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे अंधेरे से खौफ आ रहा था। उसे अगवा कर लिया गया था। उसी सोच ने ही उसे परेशान कर रही थी, और उस परेशानी में वो सिवाय चिल्लाने और रोने का कुछ नहीं कर पा रही थी। कोई नहीं था जिसकी पुकार सुनता, कोई नहीं था जिसे इस अंधेरे से बाहर निकलता। सर बीबी जी थोड़ी देर पहले आपकी गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ी थी, लेकिन इसके बाद कहाँ चली गई हम नहीं जानते। मैं वहीं पर खड़ा था। थोड़ी देर पहले मैंने बीबी जी को यहीं आपकी गाड़ी के साथ खड़े देखा था। अचानक कहाँ जा सकती है? गार्ड खुद भी कन्फ्यूज था। उसे बताने लगा था, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो अचानक कहाँ जा सकती है? अगर वो तुम्हारे सामने खड़ी थी तो फिर कहाँ गायब हो गई? उसे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? बताओ मुझे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़रा सामने वाली दुकान से सिगरेट का पैकेट लेने चला गया था। मुझे नहीं पता कि बीबी जी अचानक कहाँ गायब होगी। आप प्लीज़ फिक्र, मैं अभी उन्हें ढूंढता हूँ, यहीं कहीं होगी। वो परेशान से आगे पीछे देखने लगा, जबकि मुकर्रश का दिल चाह रहा था कि वो उसका मुंह तोड़ दे, जो अपना काम ठीक से करने के बजाय सिगरेट का पैकेट लेने जा चुका था। मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी बीवी चाहिए, वरना ये तुम्हारा इस नौकरी पर नहीं बल्कि इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। वो उससे घूरते हुए सख्त लहजे में गोया हुआ तो वह फ़ौरन ही सर हिलाता वहाँ आगे पीछे हर तरफ से उसे तलाश करने लगे, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी उसके हाथ मायूसी ही आई थी। वो कहाँ चली गई थी? इस तरह अकेली लड़की यहाँ से गायब तो हो नहीं सकती, क्योंकि होटल के बाहर भी उसके बहुत सारे गार्ड खड़े थे।
جن کی موجودگی میں اس کا باہر جانا ناممکن تھا، کیونکہ وہ سب بھی اسے بہت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے ان انیش کو باہر آتے نہیں دیکھا۔ وہ جہاں بھی ہوٹل کے اندر ہی ہے، کیونکہ اسے باہر لے کر کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خود ہوٹل سے باہر نکلی ہے۔ اگر ہوٹل کے اندر تھے تو کہاں جا سکتی تھی؟ ہاں، یہ ہوٹل بہت بڑا تھا، اسے بہت بڑے پیمانے پر تعمیر کیا گیا تھا، یہاں 12 منزل میں کسی کو تلاش کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے اس نے سارے گارڈز کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ وہ سب لوگ ہوٹل کا چپا چپا چھان چکے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک انہیں کہیں نہیں مل رہی تھی جو اس کے لیے انتہائی مزید پریشانی کی وجہ بان رہی تھی۔ آخر کہاں جا سکتی ہے وہ؟ یوں اکیلے اکیلے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ اکیلے کہیں نہیں جا سکتے، کوئی تو تھا جو اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، لیکن کون؟ فیضان ملک۔ اس کے دماغ میں ایک نام آیا تھا، اس کے ساتھ ہی غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ فیضان ملک، اگر یہ حرکت تم نے کی تو یاد رہنا آج تم مجھ سے موت کی بھیک مانگو گے۔ جو مقرر شاہ سے اس کے انیش کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، مقرر شاہ اس کی ہستی ہلا دے گا۔ اس نے غصے سے اپنی آنکھیں مینچی تھی۔ پلیز کوئی تو سنو، کوئی مجھے نکالو یہاں سے۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو تم لوگوں نے مجھ میں نے تمہارا کیا بگڑا ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے، تم لوگوں کو جو چاہیے میں دوں گی، لیکن مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ منتیں کر رہی تھی، لیکن باہر شاید کوئی تھا ہی نہیں، لیکن وہ کسی کی آہٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ کوئی تھا جو اس اندھیرے کمرے کے باہر ٹہر رہا، لیکن کون تھا جو اس کے ساتھ ایسی حرکت کر رہا تھا کہ اسے پیسوں کے لیے اغوا کیا گیا تھا؟ شاید ان لوگوں کو پیسے چاہیے تھے، اور مقرش کتنا امیر تھا یہ بات اسے دیکھ کر ہی سامنے والا سمجھ جاتا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یقیناً اسے کسی امیر آدمی کی بیوی کے طور پر اغوا کیا ہوگا تاکہ اس سے پیسے لیے جا سکیں، اس لیے وہ ان لوگوں کو لالچ دے رہی تھی تاکہ وہ اسے اس کمرے سے نکال سکیں۔ لیکن دوسری طرف سے کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی نہیں تھا جو اسے یہاں سے نکالتا۔ وہ چلا کر تھک چکی تھی، آخر تھک ہار کر اس نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ جب اچانک دروازہ کھلا، کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی جس سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ دروازے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتی، لیکن اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اچانک روشنی کو دیکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بڑی عمر کا آدمی اس کی طرف آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ اس کے بالکل پاس آ بیٹھا۔ اس نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا، تو کیا اس بوڑھے آدمی نے اسے کڈنیپ کیا تھا؟ اس کی حالت اتنی بری تو نہیں لگ رہی تھی کہ وہ پیسے کے لیے ایسا کوئی کام کرتا، لیکن کسی کی زہری حالت اس کے اندر چھپے شیطان کو زہر نہیں کر سکتی۔ آشی ڈارلنگ، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، میں تو تھک گیا تھا تمہیں ڈھونڈتے، لیکن دیکھو میں تم تک پہنچ گیا۔ آخر مجھے اپنی امانت کو بھی تو لینا تھا نا۔ کتنا انتظار کیا میں نے تمہارے جوان ہونے کا، کتنا تڑپایا تم نے مجھے، لیکن اب اور نہیں، آخر میں تم تک پہنچ ہی گیا۔ تمہیں پانے کے لیے میں 15 سال تک تمہارے ماں اور باپ کو کھلاتا رہا، ان کا پیٹ بھرتا نہیں تھا۔ وہ کتے جتنا پیسہ تمہاری پرورش کے لیے مانگتے میں اتنا پھینکتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے لیے رقم کم پڑتی رہی، اور پھر ہر بار وہ یہ کہہ کر مجھے مطمئن کر دیتے کہ ہم آپ ہی کے لیے تو اسے تیار کر رہے ہیں، اور آخر دیکھو میں نے تمہیں پا لیا، میں تمہیں ڈھونڈ لیا، آخر تو اپنے مالک تک پہنچ ہی آئی۔ اب تم میری ہو، صرف میری، اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ میری جان کتنا تڑپایا تم نے، میں نے کہا تھا تمہارے دادا سے اس کی اکلوتی پوتی اس کے لیے اس کی اذیت کی وجہ بنے گی، اس کی پوتی مقرر شاہ کی بیوی نہیں، فیضان ملک کی رکھیل بنے گی۔ وہ شخص بے ڈھنگا کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کا نام سن کر اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس کے سامنے یہ سب بکواس کرنے والا یہ 50 کی عمر سے اوپر کا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ فیضان ملک تھا۔ فیضان ملک، اس نام کو وہ بچپن سے جانتی تھی، اس کی ماں اسے فیضان ملک کی امانت کہتے تھے۔ تو کیا یہ تھا وہ انسان جس کے سارے اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر گئے تھے؟ وہ حیران سی اس آدمی کو دیکھ لی، اس کے دماغ میں بس ایک ہی نام گونج، فیضان ملک۔ وہ ہوا زدہ نظروں سے اسے دیکھ تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے ماں باپ نے اس شخص کو اس کے لیے چنا تھا۔ وہ تو کہتے تھے کہ وہ ہیرو ہے، تو کیا یہ شخص ہیرو تھا اس کا؟ یہ شخص اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتا تھا، صرف پڑھائی کا نہیں بلکہ اس کی ہر ضرورت کا سامان اس شخص کے پیسوں سے آتا تھا، اور وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اس کے بابا ایک پیر سے معذور تھے، وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتے تھے، جبکہ ماما کو بھی اس نے کبھی کسی کام پر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی ان لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تب یہی شخص انہیں پیسے بھیج دیتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ پیسے اس لیے بھیجتا ہے کیونکہ وہ اس کی امانت ہے۔ جب وہ چھٹی تھی تب وہ اس بات کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، لیکن بڑے ہو کر اس نے جانا تھا امانت کا کیا مطلب ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ اس کا محافظ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، تو کیا یہ شخص اس کا محافظ تھا جو اسے اپنے رکھیل کہہ رہا تھا؟ وہ اتنی چھوٹی بچی تو نہ تھی کہ رکھیل کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ چھوڑ دو مجھے پلیز، مجھے یہاں سے جانے دے، میں نے آپ کا کیا بگڑا، مجھے یہاں سے جانے دے، میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ وہ ابھی بول ہر کے اس شخص کا ہاتھ اٹھا،
فضا میں ایک تھپڑ کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز بھی پیدا ہوئی تھی۔ وہ کرسی سمیت زمین پر جا گری تھی۔ چپ کر، میں نے تجھے کہا تو میری رکھیل بنے گی اور تو مجھے اپنے شوہر کے قصیدے سنا رہی ہے۔ تجھے لگتا ہے تو کبھی اس شخص کے پاس پہنچ پائے گی؟ اچھا ہے کہ اس آدمی نے میرا کام کر دیا، ورنہ میں خود تیرے ماں باپ کو جان سے مار ڈالتا۔ بہت تنگ کیا ان دونوں نے مجھے، ساری زندگی میرے ٹکڑوں پر پلتے رہے وہ کتے، اور جب میرا مال مجھ تک پہنچانے کی باری ہے تو بدل گئے اور تیرے دادا کو فون کر کے یہ کہہ دے کہ جیسے تو 18 سال کی ہو تجھے کسی کوٹھے پر بٹھا دیں گے۔ وہ دونوں مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے، تیری خوبصورتی کے وہ ساری زندگی کیش کرنا چاہتے تھے مجھ سے اتنے پیسے لے کر۔ وہ میری امانت مجھے بھی دیے بنا جاننے والے کے، اگر مقرش انہیں نہیں مار تو میں ختم کر دیتا۔ ان دونوں کی موت تو میرے ہاتھوں لکھی تھی، لیکن اس سے پہلے تیرا شوہر توحید تک پہنچ گیا۔ لیکن فیضان ملک اپنی چیزیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ دیکھ، میں نے تجھے ڈھونڈ لیا اور اب میں تجھے حاصل کروں گا میری گڑیا۔ اب میں تجھے قید کروں گا اور ایسی قید دوں گا کہ تیرے دادا کی روح کانپ جائے گی۔ اس خاندان کا کوئی مرد تجھے بچا نہیں پائے گا۔ تو اس خاندان کی اکلوتی بیٹی نہ، میں تجھے نوچ نوچ کر اسی حویلی کے دروازے پر پھینک کر ان لوگوں کو ان کی اوقات یاد کروں گا۔ ان لوگوں نے مجھے ذلیل کیا تھا، لیکن میں انہیں ایسا ذلیل کروں گا کہ ان کی روح تک کانپ جائے گی۔ اس خاندان کی اکلوتی بیٹی عزت غیرت میری رکھیل بنے گی، اور اس کے بعد بھی میں تجھے آزاد نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بعد میں پھر تجھے اپنے پالتو کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ جب میرا دل بھر جائے تب تو ان کے دل بہلانے کا سامان بن جائے گا، کیونکہ مجھے کوئی بھی لڑکی زیادہ وقت تک اچھی نہیں لگتی۔ تو اسے تو میں نفرت کرتا ہوں، مجھے تم سے اتنی نفرت کہ تیری بچپن سے لے کر جوانی تک تیرے جوتے کپڑے یہاں تک کہ تیری ایک ایک پینسل کے پیسے بھی میں نے دیے ہیں، اور بھی یہ وصولی کا وقت ہے۔ وہ کہہ لگاتے ہوئے بولا، مقرر شاہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ تم ابھی اسے نہیں جانتے، میں بھی اسے نہیں جانتی، صرف 13 دن ہوئے مجھے اس کے پاس رہتے ہوئے، لیکن میں جانتی وہ تمہیں چل قوموں کے سامنے پھینکے گا۔ اپنی موت کو اپنے منہ سے آواز نہ دو فیضان ملک، تم پچھتاؤ گے، مقرر شاہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس نے پورے یقین سے کہا، جبکہ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس سے خوفزدہ نہیں ہوتی، نہ اس سے ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مقرش اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ نہ جانے کیوں، لیکن آج اسے سوائے مقرش کے اور کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ وہاں اسے کون بتائے گا کہ تم یہاں میرے پاس؟ تمہیں پتہ ہے جب تک اسے پتہ چلے گا نا تب تک تو اس کے لائق نہیں رہے گی، کیونکہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہارا مجازی خدا تمہیں دیکھتے ہی مر جائے گا، لیکن میں تمہاری لاش بھی اسے نہیں دوں گا، کیونکہ میں اسے وہ اذیت دوں گا جو وہ جیتے جی کبھی بول نہیں پائے گا۔ وہ اس کے بازو پکڑ کر اسے اپنے طرف کھینچتے ہوئے کھڑا کر چکا تھا۔ اور ڈالیں، آج کے لیے تو مجھے ہی اپنا مقرش شاہ سمجھ لو۔ آج کے بعد مقرش شاہ تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کر۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جا رہا تھا۔ اس کی مزاحمت، چیخنا چلانا سب بیکار تھا۔ وہ اس وقت کہاں تھی؟ وہ جانتی تک نہیں تھی، بس وہاں سے اپنے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا۔ اس کی چیخوں پکار کی وجہ سے اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جہاں بھی تھی کسی بند جگہ تھی، وہ اس کے علاوہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ صبح تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب وہ ناشتہ لے کر ہلکے سے دستک اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بھی شاور لے کر نکلا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے کام میں مصروف رہا، جبکہ وہ اس کا ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ کل سے ان دونوں میں ہوئی تلخ کلامی کے بعد وہ صرف اس کے چھوڑتا خود عنایا کو لینے چلا گیا۔ اس کے بعد سے وہ اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا، بس اسے کہہ دیا تھا کہ تیار 1 ہفتے کے اندر تمہاری رخصتی ہے اور تمہارے سب سوالوں اور دماغی فطور کا جواب میں شادی کی رات دوں گا۔ وہ اس وقت سے ہی بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر یہ بات باہر نکلے گی سب سے زیادہ مسئلہ اسی کے لیے بنے گا، اسی کی ذات کو سوالیہ نشان بنایا جائے گا اور اسے ہی ذلیل کیا جائے گا۔ زراور شاہ کو کچھ بھی کہنے کی ہمت کہاں تھی کسی میں۔ رسوائی تو اس کے ماں باپ اور اس کے حصے میں آنی تھی، اور یہی چیز آج اسے اس کمرے تک لے آئی تھی۔ وہ نشت لگانے کے بعد بھی وہیں اس کے سامنے سر جھکایا کھڑی رہی، جبکہ وہ اس کے جانے کا انتظار کرتا، اپنے بال خشک کرتا آئینے کے سامنے کھڑا۔ جب کافی دیر تک وہ کمرے سے نہ گئی تو اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالے جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے میں مصروف تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آ رکا، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے ناشتہ لگا دیا ہے محترمہ، اب آپ یہاں سے اپنی شکل دفع کر سکتے، فی الحال مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پاس رکھنے کی طلب۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے الفاظ جمع کی تھی۔ تمہارے پاس 1 منٹ ہے، اگر اسے 1 منٹ میں اپنی بات کہہ سکتے ہو، بات اس بارے میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب اس بارے میں ساری باتیں 1 ہفتے کے بعد کروں گا۔ وہ آرام سے سنگل صفحے پر بیٹھتے ہوئے بولتا، دیکھا پلیز ابھی یہ ساری باتیں باہر نہ لائیں، ہمارے نکاح کو چھپا رہے ہیں، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ مجھے صرف اپنا نام کرنا چاہتے تھے نا،
تو اب میں آپ کا نام ہو چکی ہوں، اب تو جب تک آپ مجھے نہ چھوڑیں میں آپ کی ہوں، تو پلیز آپ رخصتی والی بات ختم دیں۔ اس کے بعد میں کسی کو مت بتائیں، اگر کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ جانے کیا آپ بول رہی تھی۔ جب اچانک زراوا نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، میں نے تم سے کہا میں اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کہ اگر تم مجھ سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتی تو ایسا کرنا، رات 11 بجے میرے کمرے میں آ جانا، آرام سکون سے بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں گے، میں تمہاری سنوں گا، تم میری سننا۔ رات 11 بجے وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، اس نے چند نوالے ہی لیے تھے اور بنا کچھ بولے وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے ارے ارے کرتے ہی رہ گئے، چھوڑو مجھے جانے دو، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، اپنی موت کو آواز مت دو، تم اسے نہیں جانتی، وہ تمہیں اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا کہ کوئی تمہاری لاش کو پہچان بھی نہیں سکے گا۔ وہ بے خوف بولے تھے جب فیضان کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھا، وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، جبکہ فیضان ملک اسے لاتوں گھونس اسے مارنے لگا، جیسے اس کی آواز بند کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اب بھی خاموش نہیں ہوتی۔ اس کا یقین پکا، یہ شخص کتنا بھی کیوں نہ گر جائے لیکن مکرش اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ آج سے پہلے سے مکرش کی ذات سے اسے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، لیکن آج وہ اپنے محافظ کو اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ اس کا دل اب بھی یہ بات ماننے کو راضی نہ تھا کہ اس کے ماں باپ اسے بچپن میں بیچ چکے تھے، اس کا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی سانس بیکی ہوئی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اتنا غلط نہیں سوچ سکتی تھی۔ یہ شخص اسے گمراہ کر رہا تھا، اس کے ماں باپ کے خلاف کر رہا تھا، یہ سب جھوٹ بول رہا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے انکاری نہیں تھی کہ یہ نام اس نے بچپن سے سن رکھا تھا، اور اس کے پاس آنے والا ایک ایک پیسہ اس شخص کے نام تھا۔ وہ اسے بر سے پیٹتا ہوا بیڈ پر پھینک چکا تھا اور اب اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نیت کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی، اس کے قریب آنے پر وہ اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر مارتے اسے لڑ کھڑانے پر مجبور کر گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ پھر سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ یہ بہت لمبی راہ در، یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس کے پیروں کی آواز اتنی زیادہ گونج رہی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ وہ جہاں بھی جائے گی وہ شخص اس کے پیچھے اسے ڈھونڈ لے گا، اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جبکہ وہ جتنا جلدی ہو اس کے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بازوؤں سے اس کے کپڑے پھاٹ چکے تھے، جبکہ جسم لہو لہو ہو چکا تھا، اس کا دوپٹہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اپنے عزت کی خاطر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ تیز سے آگے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک سامنے سے آنے والے وجود سے ٹکرائی، اور اگلے ہی لمحے وہ وجود اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ مکرش مجھے بچا لے وہ مجھے وہ میری عزت، وہ اس کے سینے سے لگی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مسلسل اسے کچھ بتا رہی تھی، اس کی بات سن رہا تھا یا نہیں، لیکن سامنے سے آتے ہوئے شخص کو ہاتھ میں بندوق پکڑے دیکھ اس کی آنکھیں لہو چھلکنے لگی تھی۔ مکرش وہ اس کے سینے میں چھپی اس انسان سے چھپ جانا چاہتی تھی، اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی جسے وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، وہی اس کا لٹیرا تھا، اس کی عزت لوٹنے کو بے چین بیٹھا تھا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب وہ سمجھی تھی کہ کون اس کا محافظ ہے اور کون دشمن۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔